अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको सुना रही हूँ शिकारियात सीरीज़ में जिम कॉर्बेट की एक दास्तान जिसका नाम है मोहिन का आदम खोर। हट से पहाड़ी बतदरीज बुलंद होती हुई 500 फुट के करीब ऊंची हो गई थी। उसकी शक्ल मुसल्लिस नुमा थी। मज़रोआ ज़मीन से निकलकर ये सड़क बाईं तरफ मुड़ती है और एक बहुत अमूदी ढलवान पहाड़ी से होती हुई दोबारा छज्जे नुमा जगह पर आकर दाएं मुड़ती है और फिर सीधी चकनाकल की उतराई में जाती है। छज्जे से बाहर निकलकर सड़क कुछ फासले तक हमवार थी, फिर अचानक ढलवान से गुजरती हुई नीचे उतरती है। चूँकि मेरे पास पूरी सिपहर बाकी थी तो मैंने इस सड़क का 3 मील तक बगौर जायज़ा लिया। जब शेर किसी सड़क या गुज़रगाह को बकसरत इस्तेमाल करता है तो वो उसके किनारे अपने नाखनों से गहरी खराशें डालता रहता है। ये निशान वैसे ही होते हैं जैसे घरेलू बिल्लियाँ डालती हैं। ये निशानात एक शिकारी के लिए बहुत अहम होते हैं। इनसे दर्ज झेल मालूमात मिल सकती हैं। नंबर 1, ये जानवर नर है या मादा। नंबर 2, इसका रुख किस तरफ है। नंबर 3, उससे यहाँ से गुज़रे कितना वक्त हो चुका है। नंबर 4, उसकी जाए रिहाइश का अंदाज़न फासला और सिमत। नंबर 5, उसके शिकार की नौइयत। नंबर 6, क्या उस जानवर ने हाल ही में इंसानी गोश्त खाया है। आसानी से मिलने वाली इन मालूमात से अजनबी इलाके में आदमखोर के बारे में जानने में बहुत मदद मिलती है। शहर के सड़क से गुज़रते वक्त के पग बहुत अहम होते हैं। उनसे कई तरह की मालूमात मसलन जानवर की सिमत, रफ्तार, जिन्स, उम्र और ये भी कि आया जानवर के तमाम पैर सलामत हैं या नहीं। अगर नहीं तो किस पैर में नुक्स है। ये सड़क लंबे अरसे से इस्तेमाल नहीं हुई थी और इस पर छोटी और सख्त घास उग गई थी। 1-2 नम जगह छोड़कर कहीं भी पग दिखाई ना दिए। उनमें से एक नम जगह छज्जे के नीचे से गुजरती हुई सड़क के 2 या 3 गज दूर थी। इसके पास ठहरे हुए सब्ज रंग के पानी का तालाब था। ऐसे तालाब सांबर के पानी पीने का अहम ज़रिया होते हैं। मोड़ के फ़ौरन बाद ही मैंने बहुत सारे खुरचने के निशानात देखे। यहाँ सड़क मुड़कर मज़रूआ ज़मीन से बाहर चली जाती है। यहाँ से 200 गज दूर सड़क काफ़ी तंग होकर उस लटकी हुई चट्टान के नीचे से गुज़रती है। ये चट्टान 10 फुट बुलंद थी और इसके ऊपर 2 या 3 गज का हमवार किता साथ था। अगर गांव की तरफ से आएँ तो ये जगह साफ दिखाई देती है, लेकिन दूसरी तरफ से ये निगाहों से ओझल रहती है। यहाँ भी कई जगहों पर खुरचने के निशानात थे। अभी तक मुझे पंजों के निशानात नहीं मिल सके थे। पहले मोड़ पर आकर मैंने शेर के पग देखे। यहाँ से शेर छलांग लगाकर गुजरा था और नरम मिट्टी पर उसके पग मौजूद थे। ये निशानात कल के थे और कुछ मिट से गए थे, ताहम ये वाज़े था कि ये निशानात एक बड़े और पुराने नर शेर के हैं। जब आप ऐसे इलाके में हों जहाँ आदमखोर मसरूफ़ अमल हो तो पेशकदमी बहुत सुस्त हो जाती है। रास्ते में आने वाली हर रुकावट, चाहे वो झाड़ी हो, पत्थर या ज़मीन में मौजूद कोई छोटा सा गड़ा जिसमें आदमखोर की शक्ल में मौत छुपी होने का इम्कान हो, बगौर देखभाल कर अबूर किए जाते हैं। अगर हवा ना चल रही हो जैसा कि इस वक्त था तो सामने के अलावा पीछे और दाएं बाएं भी देखना पड़ता है। मज़ीद बरां मुझे यहाँ मई के वस्त में 4 से 5 हज़ार फुट की बुलंदी पर फूलों के बेशुमार गुंचे दिखाई दिए जो मेरे लिए दिलचस्पी का ख़ास मरकज़ थे। हर दूसरा दरख्त ऐसे लगता था जैसे वो इन फूलों को चीर कर बाहर निकला हुआ हो। यहाँ मैंने पहली बार एक ऐसा परिंदा देखा जो बाद हिसाब मुंबई नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम के अमले ने पहाड़ी ग्रेग माउंटेन के नाम से शनाख्त किया। ये परिंदा खाकिस्तरी रंग का है। सीने पर गुलाबी रंग का हल्का सा निशान है। इसकी जसामत रोज़ी पेस्टर से ज़रा सी छोटी है। इसके बच्चे भी इसके साथ थे। हर बालिग के साथ 4 बच्चे ऊंचे दरख्तों की खुश्क टहनियों पर कतार बनाए बैठे थे। वालिदैन बार बार 2-2, 3-300 गज की लंबी उड़ान भर कर कीड़े पकड़ कर लाते। उनकी उड़ान की रफ्तार हैरत अंगेज़ थी। मुझे यकीन है कि हिंदुस्तान में कोई और परिंदा
بشمول مہاجر پرندے جو سردیوں میں ادھر آتے ہیں اس سے زیادہ تیز نہیں اڑ سکتے۔ ان کی ایک اور دلچسپ خوبی ان کی قوت بصارت تھی۔ کئی بار یہ کئی سو گز تک سیدھی لائن میں اڑتے اور پھر کیڑے پکڑ کر لوٹتے تھے۔ ان کی تیز رفتار کے باعث یہ بھی کہنا ممکن نہیں کہ یہ پرندے کسی کیڑے یا پتنگے کے پیچھے اتنی دور تک گئے ہوں گے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ پرندے جتنے فاصلے سے کیڑے دیکھ پاتے ہیں کوئی انسان طاقتور ترین دوربین سے بھی نہیں دیکھ پاتا۔ اپنے عقب کا خیال رکھتے، نشانات دیکھتے، فطرت سے لطف اندوز ہوتے اور جنگل کی آوازیں سنتے جن میں سانبر کی میل بھر دور موہن کی طرف سے آواز بھی آ رہی تھی جو دوسروں کو شیر کی موجودگی سے آگاہ کر رہا تھا۔ کاکڑ اور لنگور چکنا کل سڑک سے جو دوسروں کو کسی تیندوے کی موجودگی سے آگاہ کر رہے تھے۔ وقت تیزی سے گزرتا رہا۔ سورج غروب ہوتے وقت میں اس چٹانی چھجے کے پاس پہنچا جو راستے کے اوپر جھکا ہوا تھا۔ اس بار اس تک پہنچتی میں نے محسوس کیا کہ اس پورے علاقے میں جہاں میں اب تک گھومتا رہا ہوں اس سے زیادہ خطرناک کوئی اور جگہ نہیں۔ اگر آدم خور اس پر لیٹا ہوا ہو تو گھاس میں پوری طرح چھپا ہوا ہوگا۔ اس کو صرف اتنا انتظار کرنا ہوتا کہ آنے یا جانے والا بندہ جو یہاں سے ایک بار گزرے پھر وہ پوری طرح آدم خور کے رحم و کرم پر ہوتا۔ واقعی یہ انتہائی خطرناک جگہ تھی اور اس سے ہمیشہ محتاط رہنا بہتر تھا۔ میں ہٹ میں پہنچا تو دونوں بچڑے پہنچ چکے تھے لیکن اندھیرا ہونے کے سبب میں نے انہیں بندھوانا اگلے دن کے لیے ملتوی کر دیا۔ میرے ملازمین نے کمرے میں سارا دن آگ جلائے رکھی تھی جس سے کمرے کی ہوا شیریں اور صاف ہو گئی تھی۔ پھر بھی میں نے دوبارہ اسی بند کمرے میں رات گزارنے کا خطرہ مول لینا مناسب نہ سمجھا۔ میں نے انہیں کہا کہ وہ سونے سے قبل 2 بڑی جھاڑیاں کاٹ کر دروازے میں لگا دیں۔ اس رات جنگل بالکل خاموش رہا۔ اگلی صبح پرسکون نیند سے بیدار ہوا تو میرا گلا کافی بہتر محسوس کر رہا تھا۔ صبح کا وقت میں نے مقامی لوگوں سے باتیں کرتے ہوئے گزارا۔ وہ مجھے آدم خور کی کہانیاں سناتے رہے، یہ بھی کہ کس طرح مختلف شکاریوں نے اسے مارنے کی کوششیں کی۔ دوپہر کے کھانے کے بعد میں اٹھا اور پہلا بچڑا لا کر اس جگہ باندھا جہاں سے شیر عورت کو اٹھائے ہوئے گزرا تھا، دوسرے بچڑے کو اس موڑ پر جہاں شیر گزرا تھا۔ اگلی صبح دونوں بچڑے آرام سے سو رہے تھے اور میری ڈالی ہوئی گھاس کا بڑا حصہ صاف ہو چکا تھا۔ میں نے ان کے گلے میں گھنٹیاں باندھی ہوئی تھیں۔ ان تک پہنچتے ہوئے جب میں نے کوئی آواز نہ سنی تو سمجھا کہ وہ مارے گئے، لیکن وہ سو رہے تھے۔ اس شام میں نے موڑ پر بندھے ہوئے دوسرے بچڑے کو اس جگہ باندھا جہاں سڑک چٹانی چھجے سے باہر آتی تھی۔ کھڑے پانی کا چھوٹا سا تالاب بھی یہاں سے نزدیک تھا۔ شیر کو مارنے کے طریقے عام طور پر مچان باندھ کر اور ہانکا کر کے ہوتے ہیں۔ دونوں صورتوں میں نوعمر بچڑے استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اس علاقے کا تعین کیا جاتا ہے جو مچان یا ہانکے کے لیے موزوں ہو۔ شام ڈھلے اس جگہ بچڑا باندھ دیا جاتا ہے۔ یہ رسی اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ بچڑا اسے توڑ نہیں پاتا لیکن شیر اسے بآسانی توڑ لیتا ہے۔ اس کے بعد جب شیر شکار کو لے جاتا ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ آیا مچان بہتر رہے گی یا پھر ہانکا۔ موجودہ صورت میں یہ دونوں ہی طریقے ناقابل عمل تھے۔ میرا گلا کافی بہتر ہو چکا تھا لیکن اب بھی زیادہ دیر کھانسے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ اس گھنے جنگل میں ہانکے کے لیے 1000 آدمی بھی ناکافی رہتے۔ میں نے سوچا کہ براہ راست ہی گھات لگائی جائے، اس لیے میں نے دونوں بچڑوں کو 1-1 انچ موٹی رسی سے باندھا اور اگلے 24 گھنٹے کے لیے انہیں اکیلا چھوڑ دیا۔ صبح کے وقت جب اتنی روشنی ہو جاتی کہ میں گولی چلا سکتا، باری باری دونوں بچڑوں کی طرف چھپ کر جاتا۔ ان علاقوں میں شیر چاہے وہ آدم خور ہو یا عام، دن اور رات یکساں شکار کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آس پاس کے گاؤں سے بھی کسی خبر کا انتظار رہتا، گلے کی دیکھ بھال کرتا اور آرام بھی جاری رہتا۔ میرے 6 گھڑوالی ساتھی بچڑوں کی دیکھ بھال اور ان کے چارے پانی کا خیال رکھتے۔ چوتھی شام سورج غروب ہوتے وقت میں واپس آ رہا تھا تو جب میں اس چٹانی چھجے سے 30 گز دور پہنچا تو مجھے محسوس ہوا کہ میں خطرے میں ہوں۔ یہاں آمد کے بعد پہلی بار مجھے خطرہ محسوس ہوا تھا۔ مجھے یہ بھی محسوس ہوا کہ یہ خطرہ اسی چٹانی چھجے پر موجود ہے۔
5 मिनट तक मैं रुका रहा। मेरी आंखें छज्जे पर किसी भी हरकत को देखने के लिए तैयार थीं। इस फासले से पलक भी झपकने का अमल मेरी निगाहों से पोशीदा ना रह सकता था, लेकिन वहाँ इतनी सी भी हरकत ना दिखाई दी। मैं 10 कदम मज़ीद आगे बढ़ा और फिर कई मिनट के लिए रुक गया। किसी भी हरकत का दिखाई ना देना इस बात की ज़मानत ना था कि शेर वहाँ मौजूद नहीं। असल सवाल ये था कि अब क्या करना है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि ये काफ़ी ढलवान पहाड़ी थी। इसमें जगह जगह बड़ी चट्टानें झुकी हुई थी। हर तरफ घनी और लंबी घास और दरख्तों के घने झुंड मौजूद थे। अगर अभी कुछ वक्त मज़ीद बाकी होता तो मैं कदरे पीछे जाकर शेर के ऊपर से उस पर गोली चलाने की कोशिश करता। अभी इस वक्त मेरे पास सिर्फ निस्फ घंटे जितनी रोशनी बाकी थी और मील भर का सफ़र भी। इस वक्त सड़क को छोड़ना सख्त नादानी होती। सेफ्टी केच हटाकर और राइफ़ल को कंधे से लगाकर मैं आगे बढ़ा। यहाँ सड़क तकरीबन 8 फुट चौड़ी थी। मैंने उसके बैरूनी सिरे पर केकड़े की तरह चलना शुरू कर दिया। मुझे कभी उम्मीद थी अगर शेर उसी जगह लेटा रहा जहाँ वो था तो छज्जे से आगे जाकर मैं उसे देख भी लेता और मुमकिन था कि गोली भी चला सकता। ताहम जब शेर मेरी मोहतात पेशकदमी की वजह से हमला न कर सका तो मेरे छज्जे से निकलते ही ऊपर से गुर्राहट की आवाज़ आई और फिर नज़दीकी मोड़ से 2 सांबर बोले। शेर बच निकलने में कामयाब हो गया था, ताहम मैं भी अपनी जान बचा चुका था। पछताने का क्या सवाल। जहाँ सांबर बोला था मुझे यकीन था कि उस जगह से शेर ने बछड़े की घंटी ज़रूर सुनी होगी। बछड़ा पानी के तालाब के साथ बंधा हुआ था। जब मैं मसरूआ ज़मीन तक पहुंचा तो देखा कि काफ़ी लोग मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। उन्होंने काकड़ और सांभर की आवाज़ें सुनी थी। जब मैंने उन्हें बताया कि मैं शेर को नहीं देख सका तो वो काफ़ी मायूस हुए। मैंने उन्हें तसल्ली दी कि कल सुबह काफ़ी बेहतर इम्कानात मौजूद हैं। रात को आंधी आई और फिर बारिश भी हुई। हमारे हट की छत रिसती थी, ताहम मैंने एक ऐसी जगह तलाश कर ली जहाँ से पानी कम रिस रहा था। उस जगह अपना बिस्तर घसीट कर मैं आराम से सो गया। अगली सुबह जब बेदार हुआ तो मतला बिल्कुल साफ़ था। बारिश ने हिद्दत और गर्दो गुबार सब धो दिया था। घास और पत्ते सब तुलू होते हुए सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। आम हालात में मैं पहले बछड़े की तरफ चक्कर लगाता, लेकिन अब मुझे दूसरे बछड़े की तरफ जाना था। मैंने अपने आदमियों को हिदायत की कि रोशनी अच्छी तरह फैल जाने के बाद वो नज़दीकी बछड़े की देखभाल के लिए जाएं। फिर मैंने अपनी आशारिया 400 या 450 बोर की राइफ़ल को अच्छी तरह साफ़ किया और तेल वगैरह देकर मैं चकनाकल की तरफ निकला। ये राइफ़ल मेरी बरसों की रफ़ीक और काबिल एतमाद थी। कल शाम मुझे छज्जे के नीचे से गुज़रते हुए जो दिक्कत हुई थी, इस दफ़ा वैसी दिक्कत नहीं हुई और मैं बहुत आराम से गुज़र गया। अब मैंने शेर के पगों के निशान की तलाश शुरू कर दी क्योंकि बारिश की वजह से ज़मीन नरम हो चुकी थी। सबसे पहली नम जगह पर मुझे कोई पग ना मिला। ये जगह दूसरे बछड़े से नज़दीक थी। यहाँ नरम मट्टी पर मैंने शेर के पग देखे जो रात के तूफ़ान से पहले के थे। ये निशानात उसी छज्जे की तरफ जा रहे थे। उस जगह के पास खड़ की तरफ एक 3 फुट बड़ा पत्थर था। पहली बार मैंने सोचा था कि अगर मैं इस पत्थर पर चढ़ूं तो मुझे दूसरा बछड़ा मोड़ के पार दिखाई दे सकता। यहाँ से बछड़ा 40 गज़ दूर बांधा गया था। इस बार इस पत्थर पर चढ़कर मैं आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठा। बछड़ा गायब था। ये नई सूरत हाल मेरे लिए काबिल कबूल नहीं थी। मैंने शेर को बछड़ा ले जाने से रोकने के लिए 1 इंच मोटी रस्सी इस्तेमाल की थी ताकि दरख्त पर या ज़मीन पर छुपकर शेर को हलाक कर सकूं। ताहम शेर बछड़े को ले गया था। मैं बहुत बारीक तल्ले वाले रबर सोल के जूते पहने हुए था। आहिस्तगी से चलते हुए मैं उस दरख्त तक पहुंचा जहां बछड़ा बंधा हुआ था। यहाँ मैंने ज़मीन का बखूर जायज़ा लिया। बछड़ा तूफ़ान से कबल मारा गया था, ताहम शेर उसे बारिश थमने के बाद उठा ले गया था और ले जाने से कबल शेर ने लाश को चखा तक ना था। मैंने 4 रस्सियों को बल देकर बछड़ा बांधा था। शेर ने 3 रस्सियाँ कुतर डाली थीं और 1 रस्सी टूटी हुई थी। अब उसका रुख मोहन के सामने वाली पहाड़ी की तरफ था।
میرے سارے منصوبے الٹ پلٹ ہو گئے، تاہم بارش کی وجہ سے بہت مدد ملی۔ کل تک خشک پتوں کا انبار اب بالکل نرم قالین بن چکا تھا، ان پر چلتے ہوئے بالکل بھی آواز نہ پیدا ہوتی تھی۔ اگر میں احتیاط سے کام لیتا تو شیر کے نزدیک آرام سے پہنچ کر اسے ٹھکانے لگا سکتا تھا۔ ایسی صورتحال میں جنگل میں داخل ہوتے وقت جب متواتر کئی گولیاں چلانے کی ضرورت پڑے، میں ہمیشہ رائفل کو اچھی طرح چیک کر لیتا ہوں کہ بھری ہوئی ہے یا نہیں۔ خطرے کے وقت لبلبی دبا کر یہ دیکھنا کہ آیا رائفل بھری ہوئی ہے یا نہیں مہلک بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ مجھے یقین تھا کہ چٹانی چھجے سے گزرتے ہوئے میں نے رائفل بھر لی تھی، پھر بھی میں نے کارتوس نکالے۔ ایک کارتوس کا رنگ کچھ اڑا ہوا تھا اور اس پر گڑے سے پڑے تھے۔ میں نے اسے دوسرے کارتوس سے بدلا اور پھر سے رائفل کو بھرا، پھر سیفٹی کیچ کو کئی بار اوپر نیچے کر کے تسلی کی اور پھر چل پڑا۔ میں کبھی بھی بھرا ہوا ہتھیار سیفٹی کیچ کے بغیر اٹھا کر نہیں چلتا۔ اب میں گھسیٹنے کے نشانات کے تعاقب میں تھا۔ گھسیٹ لفظ سے شاید کچھ غلط فہمی پیدا ہو۔ گھسیٹنے سے مراد وہ نشانات ہوتے ہیں جو شیر اپنے شکار کو لے جاتے وقت بناتا ہے۔ شیر جانور کو حقیقتاً گھسیٹ کر نہیں لے جاتا بلکہ عموماً اٹھا کر لے جاتا ہے، تاہم اگر لاش بہت بھاری ہو تو شیر اسے چھوڑ جاتا ہے۔ جانور کے حجم اور اس کے اٹھانے کے طریقے سے بننے والے نشانات مدھم بھی ہو سکتے ہیں اور واضح بھی۔ مثلاً اگر شیر کا شکار سانبر ہے تو شیر نے اسے گردن سے پکڑا ہوا ہے اور سانبر کی پچھلی ٹانگیں زمین پر گھسٹنے کے صاف نشانات چھوڑتی ہیں۔ اسی طرح اگر سانبر کو شیر کمر سے اٹھائے تو عموماً بہت مدھم نشانات بنتے ہیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی نشان نہ بنے۔ موجودہ صورتحال میں شیر بچھڑے کو گردن سے پکڑ کر لے گیا تھا، اس طرح بچھڑے کی پچھلی ٹانگیں زمین پر گھسٹنے کے صاف نشانات چھوڑ گئی تھیں۔ 100 گز تک شیر سیدھا پہاڑی پر چڑھا۔ آگے چل کر چکنی مٹی کا ایک کنارہ آیا۔ اس کنارے کو پھلانگنے کی کوشش میں شیر کا پاؤں پھسلا اور بچھڑا اس کی گرفت سے نکل کر 30 یا 40 گز نیچے ایک درخت سے ٹکرا کر رک گیا۔ اس بار شیر نے اسے کمر سے اٹھایا۔ اب بچھڑے کا پیر کبھی کبھار ہی زمین سے لگتا تھا، تاہم اس کا پیچھا کرنا اب بھی مشکل نہ تھا۔ اس طرح گرنے سے عارضی طور پر شیر سمتوں کو بھول گیا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے شیر کو علم نہ ہو کہ اسے کس طرف جانا ہے۔ پہلے وہ 200 گز دائیں طرف چلا، پھر 100 گز سیدھا نیچے اتر کر بانس کے جھنڈ میں پہنچا۔ یہاں وہ کافی وقت گزار کر پھر بائیں جانب اترا اور سیدھا پہاڑی کی طرف چند 100 گز چلا، حتیٰ کہ ایک بڑی چٹان اس کے سامنے آ گئی۔ یہ چٹان اوپری طرف سے زمین سے ملی ہوئی اور دوسری طرف 20 فٹ گہری کھڈ سے جڑی تھی۔ اگر یہاں کوئی غار یا گڑھا ہوتا تو بلا شبہ شیر شکار کو لے کر سیدھا یہاں آ رکتا۔ اب میں گھسٹنے کے نشانات سے ہٹ کر براہ راست اس چٹان پر چڑھا، ساتھ ہی ساتھ دائیں بائیں بھی بغور دیکھتا رہا۔ چٹان کے دوسرے سرے پر پہنچ کر مجھے مایوسی ہوئی کہ یہاں چٹان سیدھی پہاڑی سے ملی ہوئی تھی۔ یہاں کوئی غار یا گڑھا نہ تھا کہ جہاں شیر ہوتا۔ یہاں سے جنگل کا اچھا منظر دیکھنے کو مل رہا تھا۔ یہ جگہ شیر کے اچانک حملے سے بھی محفوظ تھی۔ میں بیٹھ گیا۔ جو ہی میں بیٹھا 40 یا 50 گز دور مجھے ایک سرخ اور سفید رنگ کی چیز گھاس میں چھپی ہوئی دکھائی دی۔ اگر آپ جنگل میں شیر کی تلاش میں ہیں تو ہر سرخ چیز جو نظر آئے شیر لگتی ہے۔ یہاں تو مجھے نہ صرف شیر کا لال رنگ بلکہ اس کی سفید دھاریاں بھی دکھائی دے رہی تھیں۔ کافی دیر تک میں اسے دیکھتا رہا۔ اچانک ہی انکشاف ہوا کہ یہ شیر نہیں بلکہ بچھڑے کی لاش ہے۔ سرخ رنگ خون کی وجہ سے تھا اور سفید دھاریاں اس کی پسلیاں تھیں جو کھال کو پھاڑ کر باہر نکل آئی تھیں۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ میں نے عجلت میں گولی نہ چلا دی۔ میرے ایک دوست نے ایک بہت عمدہ شیر کو مارنے کا سنہری موقع اسی طرح کی صورتحال میں بچھڑے کی لاش پر 2 گولیاں چلا کر ضائع کر دیا تھا۔ خوش قسمتی سے اس کا نشانہ بہت درست تھا۔ اس کے 2 آدمی جو مچان باندھنے اس جگہ کے قریب تھے بچ گئے۔ اگر شیر کو چھیڑا نہ گیا ہوتا اور اس کا شکار کھلے عام یوں پڑا ہوا ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شیر کہیں قریب ہی چھپ کر لیٹا ہوا ہے تاکہ گدھوں اور دوسرے مردار خوروں کو دور رکھ سکے۔ اگر شیر دکھائی نہ دے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ شیر موجود ہی نہیں۔ شیروں کو مکھیاں بہت تنگ کرتی ہیں اور وہ ایک جگہ رک کر نہیں رہ سکتا۔ میں نے اسی جگہ رک کر شیر کا انتظار کرنے کا فیصلہ کیا۔
ابھی میں نے یہ سوچا ہی تھا کہ میرے گلے میں سرسراہٹ شروع ہو گئی۔ جنگل یا چرچ میں ہم سانس روک کر یا تھوک بار بار نگل کر کھانسی روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں کوئی طریقہ نہ چلا۔ سرسراہٹ اتنی بڑی کہ کھانسنے کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا۔ میں نے کوشش کی کہ کھانسنے کے لیے لنگور کی آواز نکالوں۔ آوازوں کو لکھ کر بتانا آسان نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی کچھ اس طرح کی آواز تھی، کھوک کھوک کھوک۔ یہ آواز تھوڑے تھوڑے وقفے سے جاری رہتی ہے اور پھر کھرر کھرر کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے۔ تمام لنگور شیر کو دیکھ کر اس طرح کی آواز تو نہیں نکالتے، لیکن ان پہاڑی علاقوں کے لنگور یہی آواز نکالتے ہیں۔ یہ آواز شیر نے بلا شبہ ہر روز کئی بار سنی ہوگی اور اس پر کبھی توجہ نہ دیتا۔ ایسی ہنگامی حالت میں میری آواز 100% تو لنگور سے مشابہ نہ تھی، لیکن پھر بھی اس سے میرے حلق کی سرسراہٹ ختم ہو گئی۔ نصف گھنٹے تک میں اسی طرح بیٹھا رہا کہ کسی بھی حرکت کو دیکھ سکوں اور جانوروں کی آوازیں سن سکوں۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ شیر موجود نہیں تو میں چٹان سے نیچے اتر کر بچھڑے کی طرف بڑھا۔ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ ایک وقت میں شیر کتنا کھا سکتا ہے، لیکن یہ جانتا ہوں کہ شیر سانبر کو 2 دن میں، بھینس کو 3 دن میں ختم کر سکتا ہے، شاید چوتھے دن کے لیے بھی کچھ بچ جائے۔ یہ بچڑا پوری طرح جوان تو نہ تھا، لیکن اسے کسی بھی طرح چھوٹا نہیں کہہ سکتے۔ شیر نے اسے تقریباً نصف کھا لیا تھا۔ اتنا پیٹ بھرنے کے بعد میرے اندازے کے مطابق شیر زیادہ دور نہ جا پاتا۔ زمین ابھی گھنٹہ 2 گھنٹہ نم رہتی اور شیر کا پیچھا کرنا آسان ہوتا۔ لاش کے آس پاس بے شمار پگ تھے۔ ایک لمبا چکر لگا کر میں نے شیر کی روانگی کے پگ دیکھ لیے۔ نرم پنجوں سے بننے والے پگ کھروں سے مدھم ہوتے ہیں، تاہم لمبے تجربے کے بعد یہ اتنا ہی آسان ہو جاتا ہے جتنا کہ شکاری کتا شکار کی بو پر چلتا ہے۔ میں سائے کی طرح خاموشی اور احتیاط سے آگے بڑھا۔ 100 گز دور جا کر مجھے ایک ہموار کتا دکھائی دیا۔ یہ 20 فٹ چوڑا اور 20 فٹ ہی لمبا تھا۔ اس پر خوشبودار گھاس اگی ہوئی تھی۔ گھاس ان جگہوں سے دبی ہوئی تھی جس پر شیر لیٹا ہوا تھا۔ ابھی میں یہ نشان دیکھ ہی رہا تھا کہ شیر کے قد و قامت کا اندازہ لگا سکوں کہ گھاس پھر سے سیدھی ہونے لگی۔ یقیناً شیر 1 منٹ پہلے ہی یہاں سے اٹھا تھا۔ شیر شکار کو شمال سے نیچے لایا تھا۔ اسے چھوڑ کر وہ مغرب کی طرف گیا۔ یہاں وہ چٹان، شکار اور میری موجودہ پوزیشن ایک تکون کی طرح تھی۔ ایک سرا 40 گز اور باقی دوسرے 200 گز کے تھے۔ گھاس کو اٹھتے دیکھ کر مجھے پہلا خیال یہی آیا کہ شیر مجھے آتا دیکھ کر اٹھائے، تاہم یہاں سے وہ چٹان اور بچھڑے کی لاش دکھائی نہ دیتی تھی۔ میں نے پیش قدمی میں خاصی احتیاط کی تھی۔ پھر شیر کیوں اٹھا؟ میری پشت پر چمکتا ہوا سورج اس کا جواب تھا، اور اب صبح 9 بجے ہی سے اس کی گرمی ناقابل برداشت ہوتی جا رہی تھی۔ سورج درختوں سے چند ہی منٹ پہلے اوپر آیا تھا اور اس جگہ دھوپ پڑنے لگی تھی۔ شیر کو جب گرمی لگی تو وہ میری آمد سے ذرا پہلے اٹھ کر کسی چھاؤں کی تلاش میں چلا گیا۔ گھاس کے اس قطعے کے ایک طرف شمالاً جنوباً ایک درخت گرا ہوا تھا جس کا رخ میرے سامنے کی طرف تھا۔ یہ درخت 4 فٹ موٹا اور گھاس کے سرے پر تھا۔ میں اس وقت گھاس کے درمیان موجود تھا۔ درخت مجھ سے 10 فٹ دور تھا۔ جڑوں کا رخ پہاڑی کی طرف اور شاخیں میری طرف تھیں۔ اس کے پیچھے پہاڑی تقریباً زاویہ قائمہ بنا رہی تھی۔ یہاں سے 30 گز دور پہاڑی میں کھڑ تھا جو گھنے جنگل کی طرف جا رہا تھا۔ اگر میرا یہ اندازہ درست تھا کہ شیر دھوپ اور گرمی کی وجہ سے اٹھا ہے تو وہ لازماً سائے کی تلاش میں اس درخت کے نیچے گیا ہوگا۔ اس کی تصدیق کرنے کے لیے مجھے تھوڑا سا آگے بڑھ کر درخت کے اوپر سے جھانک کر دیکھنا پڑتا۔ کئی سال پرانی پنچ نامی رسالے میں ایک چھپی ہوئی تصویر مجھے یاد آ گئی۔ ایک شکاری شیر کی تلاش میں چٹان کے نیچے سے گزر رہا تھا۔ سر اوپر اٹھاتے ہی اس نے دیکھا کہ شیر اسے گھور رہا ہے۔ تصویر کے نیچے درج تھا کہ شیر کی تلاش میں جاتے وقت توقع رکھیں کہ کسی بھی وقت آپ کی شیر سے ملاقات ہو سکتی ہے۔ یہاں فرق صرف اتنا سا تھا کہ مجھے اوپر کی بجائے نیچے دیکھنا تھا۔ انچ انچ کر کے میں درخت کی طرف بڑھا۔ 5 فٹ آگے جا کر میں نے دیکھا کہ ایک کالی اور پیلی سی چیز دکھائی دے رہی ہے۔ 3 انچ لمبی یہ چیز چٹانی سرے کی طرف تھی جو کہ جنگلی جانوروں کی بنائی ہوئی پگڈنڈی تھی۔
1 منٹ تک میں اسے دیکھتا رہا، یہ ساکت تھی، حتیٰ کہ مجھے پورا یقین ہو گیا کہ یہ شیر کی دم کا سرا ہے۔ اگر دم کا سرا میری مخالف سمت ہوتا تو یقیناً سر میری طرف ہوتا۔ دم کا یہ سرا کوئی 20 فٹ دور تھا۔ شیر کی 8 فٹ کی جسامت ملا کر اس کا جسم مجھ سے 12 فٹ دور ہوتا، یعنی شیر درخت کے پیچھے چھپا ہوا جست لگانے کے لیے تیار ہوگا۔ پھر بھی مجھے بہت آگے جا کر درخت کے اوپر سے جھانک کر دیکھنا پڑتا کہ کس جگہ شیر کو گولی مارنا بہتر رہے گا۔ زندگی میں پہلی بار مجھے سیفٹی کیچ استعمال کرنے کی عادت پر غصہ آیا۔ میری 400 بور کی رائفل کا سیفٹی کیچ حرکت کرتے وقت واضح طور پر کلک کی آواز پیدا کرتا تھا۔ اس وقت ہلکی سی آہٹ سے بھی شیر حملہ کرنے کے بجائے دوسری جانب سے فرار ہو جاتا۔ انچ انچ کر کے میں آگے بڑھتا رہا، حتیٰ کہ شیر کی پوری دم اور پھر پچھلی ٹانگیں دکھائی دیں۔ جو ہی اس کا پچھلا دھڑ دکھائی دیا، میرا دل چاہا کہ خوشی سے نعرہ لگاؤں۔ شیر چھلانگ لگانے کے لیے تیار نہیں تھا، بلکہ آرام سے سو رہا تھا۔ چونکہ درخت پر اس کے لیے 2 فٹ جتنی ہی جگہ تھی، اس لیے اس نے پچھلی ٹانگیں پھیلا کر پیچھے موجود درخت سے ٹکائی ہوئی تھی۔ 1 فٹ اور آگے بڑھا تو مجھے شیر کا پیٹ دکھائی دیا۔ اس کی حرکت سے ظاہر ہو رہا تھا کہ شیر آرام سے سو رہا ہے۔ اب میں زیادہ تیزی سے آگے بڑھا اور پھر میں نے اس کے کندھے اور سارا جسم دیکھا۔ اس کے سر کی پشت گھاس کے ٹکڑے پر تھی اور درخت کے تنے سے 3-4 فٹ دور۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور ناک آسمان کی طرف تھی۔ رائفل سے اس کی پیشانی کا نشانہ لیتے ہوئے میں نے لبلبی دباتے ہوئے سیفٹی کیچ ہٹایا۔ مجھے قطعی اندازہ نہ تھا کہ اس کا کیا اثر ہوگا، تاہم تجربہ کامیاب رہا۔ اتنے قریب سے بھاری رائفل کی گولی لگی مگر اس کا رواں بھی نہ ہلا۔ میں نے دوسری گولی چلائی، شیر اسی حالت میں رہا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اس کے پیٹ کا پھولنا پچکنا بند ہو گیا تھا اور ماتھے کے 2 ننھے ننھے سوراخوں سے خون بہہ رہا تھا۔ مجھے اندازہ نہیں کہ شیر کا قرب دوسروں پر کیسے اثر کرتا ہے، لیکن میرا سانس ہمیشہ پھول جاتا ہے۔ اس کی وجہ خوف اور جوش دونوں ہیں۔ اس کے فوراً بعد آرام کی طلب ہوتی ہے۔ میں اسی ٹوٹے ہوئے درخت کے تنے پر بیٹھ گیا اور سگریٹ سلگا لیا۔ گلا خراب ہونے کی وجہ سے کئی دن سے میں نے سگریٹ پینا چھوڑا ہوا تھا۔ اب میں نے ذہن کو آزاد چھوڑ دیا۔ جب کام اچھے طریقے سے مکمل ہو جائے تو بہت اطمینان ملتا ہے۔ اس بار بھی ایسا ہی ہوا۔ میرے یہاں آمد کی وجہ آدم خور کی ہلاکت تھی۔ 2 گھنٹے قبل سڑک چھوڑنے سے لے کر سیفٹی کیچ ہٹانے تک تمام کام بہترین انداز میں ہوئے تھے۔ اس وقت میں وہی کیفیت محسوس کر رہا تھا جو کیفیت کوئی مصنف اپنی کتاب کی تکمیل پر محسوس کرتا ہے۔ میرے ذاتی احساسات شاید آپ کو دلچسپ محسوس نہ ہوں، تاہم یہ بات ملحوظ رہے کہ آدم خور کا شکار کوئی کرکٹ کا کھیل نہیں، اپنی جان پر کھیل کر یہ کام کرنا پڑتا ہے۔ بہرحال شیر مر چکا تھا۔ اسے نیچے گرنے اور پھر خراب ہونے سے بچانے کے لیے جتنا جلد ممکن ہوتا اس جگہ سے ہٹانا بہتر تھا۔ میں نے رائفل کو اسی گرے ہوئے درخت سے ٹکا دیا کیونکہ ابھی اس کے استعمال کی ضرورت نہیں تھی۔ پھر میں سڑک پر پہنچا اور دونوں ہاتھوں کو منہ پر رکھ کر کوئی کی آواز نکالی۔ مجھے دوسری بار آواز پیدا کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی کیونکہ میرے ساتھی ابھی پہلے بچھڑے کے پاس سے ہو کر لوٹ رہے تھے کہ انہوں نے گولیوں کی آواز سنی۔ آواز سنتی وہ بھاگ کر ہٹ کی طرف گئے اور دیہاتیوں کو اکٹھا کیا، اور میری آواز سنتے ہی بھاگم بھاگ ادھر آن پہنچے۔ جب رسیاں اور کلہاڑیاں آ گئیں تو میں انہیں ساتھ لے کر لوٹا، شیر کو رسیوں سے باندھ کر اور کچھ اٹھائے اور گھسیٹتے ہوئے نیچے اتارا۔ ابھی میں اس کی کھال اتارنے کی تیاری کر ہی رہا تھا کہ لوگوں نے درخواست کی کہ میں اس کام کو کچھ دیر کے لیے ملتوی کر دوں۔ کرتکالا اور دیگر دیہاتوں کے لوگ اگر اپنے دشمن کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ پاتے تو بہت مایوس ہوتے۔ اس دشمن کو جس کے خوف کے سائے تلے وہ کئی سالوں سے جی رہے تھے۔ وہ چھوٹے چھوٹے درختوں کو کاٹ کر 2 چھوٹے چھوٹے درختوں کو کاٹ کر اس پر شیر کو لادا اور پھر ہم ہٹ تک پہنچے۔ میں نے دیکھا کہ کئی لوگ شیر کی ٹانگوں پر ہاتھ پھیر کر میری بات کی تصدیق کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہٹ کے سامنے میں نے شیر کو رکھوایا اور لوگوں سے کہا کہ 2 بجے میں کھال اتارنا شروع کر دوں گا
کیونکہ دن بہت گرم تھے اور دیر کرتا تو بال جھڑنے لگ جاتے اور کھال خراب ہو سکتی تھی۔ 2 بجے سے قبل اس شیر کا میں تفصیلی معائنہ نہ کر سکا۔ پھر میں نے شیر کو پشت کے بل لٹایا اور کھال اتارنا شروع کی۔ میں نے محسوس کیا کہ اگلے بائیں پنجے کے اندر والی طرف سے زیادہ تر بال گم ہیں اور اس میں چھوٹے چھوٹے سوراخ ہیں جن سے زرد مواد نکل رہا تھا۔ میں نے اس ٹانگ کو وہیں چھوڑا اور باقی کھال اتارنا شروع کی۔ یہ ٹانگ دوسری ٹانگوں کی نسبت پتلی تھی۔ جب باقی کھال اتر چکی تو میں نے سینے سے لے کر اس کے بائیں ٹانگ کے پنجے کی گدی تک گہرا شگاف لگایا۔ جو ہی میں نے کھال اتارنا شروع کی اور گوشت سامنے آیا، اس میں چبھے ہوئے سے کے کانٹے میں نے یکے بعد دیگرے نکالنا شروع کر دیے۔ میرے ساتھ کھڑے دیہاتی اسے بطور سوغات قبول کرتے گئے۔ ان میں سب سے بڑا کانٹا 5-5 انچ لمبا تھا۔ کل کانٹے 25 سے 30 کے درمیان تھے۔ کھال کے نیچے شیر کے سینے سے لے کر پاؤں تک گوشت صابن کی طرح نرم تھا اور اس کا رنگ گہرا زرد ہو چکا تھا۔ اسی وجہ سے شیر چلتے ہوئے آواز پیدا کرتا تھا۔ اسی وجہ سے ہی وہ آدم خور بنا۔ سے کے کانٹے چاہے جتنے عرصے تک شیر کی کھال یا گوشت میں پیوست رہیں گلتے نہیں۔ میں نے اب تک سے کے قریب 200 کانٹے اپنے شکار کردہ آدم خوروں کے جسم سے نکالے ہیں۔ اکثر کانٹے 9 انچ تک لمبے اور پینسل جتنے موٹے تھے۔ اکثریت مضبوط پٹھوں میں گھسی ہوئی تھی اور کھال سے ذرا نیچے سے ٹوٹے ہوئے تھے۔ ظاہر ہے کہ یہ کانٹے سینہ کے شکار کے دوران لگتے ہوں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شیر جیسے چالاک اور عقل مند جانور سے اتنی غفلت کیسے ہو سکتی ہے کہ سے اپنے کانٹے پھینک سکے؟ سے ایسا پیچھے ہٹتے ہوئے ہی کرتی ہے۔ یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کانٹے ٹوٹ کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ وہ بھربھرے نہیں ہوتے؟ مجھے افسوس ہے کہ ان سوالات کا کوئی بھی تسلی بخش جواب میرے پاس نہیں۔ تیندوے شیروں کی طرح سے کو شوق سے کھاتے ہیں لیکن وہ کانٹوں سے ہمیشہ بچ نکلتے ہیں۔ میں نے خود دیکھا ہے کہ تیندوے سے کو سر سے پکڑ کر ہلاک کرتے ہیں۔ شیر یہ طریقہ کیوں نہیں اپناتے؟ اس کا میرے پاس کوئی جواب نہیں۔ یہاں اس ضلعی کانفرنس کے دوران مجھے تفویض کردہ 3 آدم خوروں میں سے دوسرا بھی اپنے انجام کو پہنچا۔ یوں یہ کہانی ختم ہوئی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔